बड़ा इत्मीनान हासिल करते हुए वो बाहर जॉब को जा सकता है, कहीं आ सकता है, जा सकता है। इस लिहाज से घर की बड़ी अहमियत है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हशर सूरह नंबर 59 के आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने कहा, ए यहूदियों याद करो जब अल्लाह ने तुम पर एक अजाब मुसल्लत किया था। क्या अजाब है? तुमको तुम्हारे घरों से निकाल दिया था। यानी यहूदियों ने जब शरारत की तो अल्लाह ताला ने उनको कौन सा अजाब दिया? मदीने के अंदर मजबूत घर थे। अगर आप खैबर में जाकर देखेंगे तो आज भी ऐसा लगता है 1400 साल पहले के खंडरात आज भी मजबूत किलों की तरह। हम गए थे वहाँ पर, जाकर हमने देखा कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं उनके कहाँ कहाँ घर है यहूदियों के। अगर आप मदीना तैयबा जाएंगे, मदीने के अंदर काबुल, अशरफ, इन सब के बड़े बड़े घराने पाए जाते, बड़े मजबूत घराने थे, लेकिन उनके घरों से निकलना पड़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वो हम हैं जिन्होंने तुमको घरों से निकाल दिया। यानी मतलब ये है कि बाद औकात आदमी को घरों का सुकून नसीब नहीं होना, अल्लाह बेहतर जानता है, वो उसके लिए अजाब के तौर पर भी आ सकता है, आजमाइश के तौर पर भी आ सकता है। नेक आदमी है तो आजमाइश है, बुरा आदमी है तो अजाब है। तो इस वजह से घर की नेमत को मामूली नहीं समझना चाहिए। तीसरा टॉपिक है इस्लामिक होम साइंस। हमारे पास होम साइंस के नाम पर यह पढ़ाया जाता है कि किसी को सीना नहीं आता है तो उसको सीना सिखा दिया जाता है, इसको कहते हैं होम साइंस। अगर किसी को पकाना नहीं आता है तो पकाना सिखा दिया जाता है। लेकिन इस्लामिक होम साइंस में एक वसी तस्वुर है बहुत। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आ जाता है? खाना पीना, घर की सफाई करना वगैरह ही का नाम नहीं, बल्कि घर को इस्लामी माहौल देते हुए तरबियत का ख्याल रखना इस्लामिक होम साइंस कहलाता है। घर के अंदर इस्लामी माहौल होना। और इस्लामी माहौल कैसे बनता है? 3 गोल्डन रूल कोई दोहरा दीजिए। तौहीद, रिसालत, आखिरत, इसकी बुनियाद पर आता है। सबसे मजबूत तरबियत इसी की बुनियाद पर होती है। चौथा है घरों के अंदर रिश्तों की अहमियत। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जो 18 जिल्दों से भी बड़ी है। 18, एक जिल्द इतनी मोटी। अरबी में पूरे मदरसे में 1 या 2 उस्ताद होते हैं जो इस किताब को पढ़ा सकते हैं। हर कोई नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल जिसको अरबी में बहुत महारत है वही पढ़ा सकता। इस किताब का मुकदमा 600 पेज का है। प्रीफेस, अक्सर प्रीफेस क्या होता है? एक सफ़े का होता, लेकिन इसका जो प्रीफेस है वो 600 पेजेस का है। और वेस्टर्न कल्चर में ओरिएंटलिस्ट जो नॉन मुस्लिम है वो कहते हैं कि सोशल और साइकोलॉजी पर सबसे पहले कोई किताब अगर तारीख में वजूद में आई तो ये किताब 600 पेजेस में। इसके अंदर इंसानों के नफ्सियात बताए गए, रिश्ते कैसा बनते हैं, रिश्तों के पीछे क्या कैफियतें होती हैं। काले जो लोग हैं, यानी अफ्रीका के लोग हैं, इनके सोचने का अंदाज़ कैसा होता है, यूरोप के लोगों के सोचने का अंदाज़ कैसा होता है, सौले लोगों का देश कैसा होता है, और इसी तरीके से अरब के लोगों का अंदाज़ कैसा होता है, हिंदुस्तानियों के अंदाज़ का इसके अंदर सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए गए हैं जिसको वेस्टर्न पीपल, मगरिबी ज़दा लोग काफ़ी इस किताब को बुनियाद बनाकर पढ़ते हैं। इसको सोशल स्टडीज़ का नाम दिया गया। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह ने एक जुमला कहा, उस एक जुमले की तशरीह में उन्होंने 18 जिल्दें लिखी उसको साबित करने के लिए। वो जो जुमला है मशहूर है, आप लोग याद रखना है तो रखिए इंशाअल्लाह। अल इंसानु मदनियुम बित्तबा। हर आलिम को ये जुमला याद होता है, हर आलिम में दीन जो भी होता है, अगर आप जाकर ये कहेंगे भाई अल इंसानु मदनियुम बित्तबा तो आलिम बोलेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे इस जुमले को सुनकर, क्योंकि इसके अंदर बड़ा माना है। खाली इसकी तशरीह के लिए उन्होंने 18 जिल्दें लिखी और उमराबाद में 1 साल मुकम्मल ये किताब पढ़ाई जाती है, सिर्फ मुकद्दिमा। अल इंसानु मदनियुम बित्तबा मतलब ये है कि फितरी तौर पर इंसान मिलनसार वाक़े हुआ है, उसको कोई ना कोई दोस्त होना ज़रूरी है, रिश्ता होना ज़रूरी है। दुनिया की सबसे ख़तरनाक सज़ा क्या है? काला पानी, क्योंकि वहाँ पर
اوپر سے لے جا کر یا کشتی سے لے جا کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں. وہاں پر صرف جانور رہتے ہیں. 1-2 دن کے اندر پورے جانور اس کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. زہریلے جانور ڈستے ہیں, مارتے ہیں, بھیڑے آتے کھا لیتے ہیں. وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا ہے. جیل خطرناک سزاؤں میں سے ایک سزا سمجھی جاتی ہے, وہ جیل جہاں پر دوسرا انسان نہیں ہوتا. اور 2 انسان ہو تو پھر اس کو جیل میں اس کا دل لگ جاتا, اس کو پھر جو بھی اور ایک جیل میں آیا ہے اس کے ساتھ دل لگ جاتا اس کا. لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو, وہ جیل میں اکیلا ہو, تو دنیا کی سب سے خطرناک سزاؤں میں سے ایک سزا, بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اکیلا پن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے بنائے, تو ان رشتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, ہر آنے والے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کے ساتھی بڑھ رہے تھے. پہلے کوئی بھی نہیں تھا, 4-5 آئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر تب تک بھی بہت کم لوگ تھے. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ, صلح حدیبیہ میں 1,400 لوگ, فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ, حجۃ الوداع میں 1,40,000. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا دن بہتر تھا. آپ کے اطراف لوگ آتے چلے جا رہے تھے. ہمارا کیا ہے, ہر آنے والے دن میں ایک رشتہ ختم ہوتے جا رہا ہے, ایک دوست ختم ہوتے جا رہا ہے, ایک رشتہ ختم ہوتے جا رہا ہے. کبھی چاچا روٹ رہا ہے, کبھی ماموں روٹ رہا ہے. یعنی ہر آنے والا دن ایک وقت ایسا آتا کہ آدمی اکیلا ہو جاتا, اس کے بچے بھی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ سب کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, ایک بھی قسم کا عذاب ہے. سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 22 اور 23 میں, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. یعنی اگر تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتوں کو کاٹو گے. اچھا, رشتوں کو کاٹنے کی وہ بنیاد کوئی دینی وجہ نہیں ہے, خالی یہی وجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیجئے. آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لی. دین کا معاملہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سنجیدہ اور اس کا نوٹ لیتے تھے اور اس کو اصلاح کر دیتے تھے. لیکن اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا تھا تو معاف. صحابہ اکرام کو قتل کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی. لیکن خود کے اوپر اٹیک ہوا, معاف, طائف کے میدان میں, اور اسی طریقے سے احد کے میدان میں. ذاتی مسئلے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے یا کوئی نوٹ لیتے تھے یا کسی کا پیچھا اٹھاتے تھے امن قائم کرنے کے لیے, معصوموں کی حفاظت کے لیے. لیکن آج ہمارے جھگڑوں کی بنیادیں کیا ہے, ذاتیات ہے. غور کر کے دیکھیں, مجھے اس نے برابر انویٹیشن نہیں دیا, میں خاندان کا, کیا میں میسیج والا آدمی دکھ رہا ہوں؟ مجھے آ کر رقعہ دینا چاہیے تھا, رقعہ نہیں دی. مجھے وہ بھی واٹس ایپ فری والا میسیج, فون کا میسیج بھی نہیں دی. 1 روپے والا بھی آدمی نہیں ہوں, میری اوقات 1 روپے کی بھی نہیں. اب سوچنے بیٹھے تو کچھ بھی ہو سکتا. بیچارہ آپ کو یاد تو کیا ہو خوشی میں, ایک اشرف المخلوقات, اللہ نے جس کو اشرف المخلوقات کہا, اس نے اپنی خوشی میں آپ کو یاد کیا. یاد نہیں کیا بلکہ ٹائم نکال کر میسیج کیا. ایسا بھی تو سوچ سکتے تھے آپ. ذاتی جھگڑے, اس نے مجھے ایسا گھورا, اس نے مجھے ایسا دیکھا, اس نے برابر عزت نہیں دی, وہ آدمی مجھ کو اس نے گالی دی. یہ سب ذاتیات ہے نا آپ کے. ذات کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتلا رہی ہے, ذات کے لیے نہیں مت جیو, اسلام کے لیے جیو, لوگوں کے کچھ فائدے کے لیے جو. تو رشتوں کی اہمیت جب ہوتی ہے آدمی, تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے رشتوں کو توڑتا نہیں. اس کے بعد ہے گھر کی اصلاح و تربیت کے چند اسباب و ذرائع. پہلے ٹاپک تھا اے ٹاپک, یعنی گھر سے متعلق بنیادی باتیں, گھر سے متعلق بنیادی باتیں تھیں. اب اس کے بعد آ رہی گھر کی اصلاح و تربیت کے چند اسباب و ذرائع. پہلا, اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم سے بچانا. گھر کے اندر اصلاح کیسے آتی؟ کئی لوگ آ کر پوچھتے ہیں, مولانا ہمارا گھر بہت خراب ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, میں جب گھر جاتا ہوں تو دینی ماحول ہی نہیں, تو دینی ماحول کیسے لاؤں؟ چاہیے دیکھتے ہیں علماء کرام کیا محنت کر کے بتا رہے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم سے بچانا. یعنی بچپن سے دماغ میں بچے کے اور گھر والوں کو ہمیشہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اکثر کیا ہوتا ہے, ہم بیانات سنتے ہیں, مرد حضرات گھروں میں جا کر وہ بیانات دہراتے نہیں, خود دینی کام کرتے ہیں, گھر میں جا کر کہتے ہیں کھانا لگا دو, میں دعوت کا کام کر کے آ رہا ہوں. اور کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, دین کی باتیں نہیں کرتے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ گھر والوں تک آپ نہیں پہنچاتے.
اور کہتے ہیں بھائی یہ تو ریلیکس کا ٹائم ہے، میں آلریڈی دین کا کام کر کے آیا ہوں. تو دین کا کوئی جاب ہے جو باہر کا اور جو گھر میں نہیں آ سکتا؟ جاب نہیں ہے، یہ تو ہماری بنیادی فطری ضرورت ہے. جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ کے بیگم اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مرد حضرات میچورٹی لیول دینی اعتبار سے بہت اونچے چلے جاتے ہیں، خواتین میں بالکل معلومات نہیں، خطبہ جمعہ سننے نہیں آتے، درس سننے نہیں آتے، اور مرد حضرات تعلیم حاصل کرتے چلے جاتے. اکثر آپ دیکھیں تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پر عجیب مسائل کھڑے ہو جاتے، بہت ہی خطرناک امبیلنس سسٹم. یہ کس نے کریٹ کیا؟ اس مرد نے جس نے معلومات پاس نہیں کی اپنے گھر. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا اصول ہے گھر کے نگران کی عظیم ذمہ داری ہے. گھر کے، آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور قیامت میں ہر ایک کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو عہدے ہیں یہ فخر کے لیے نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں کا پرنسپل ہوں، چپراسی نہیں ہوں، تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ نکلا یہ عہدے غرور کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب چپراسی سے زیادہ آپ کی ذمہ داری. لیکن لوگ عہدوں کا اکثر ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مجھے عزت ملے، تاکہ مجھے پوزیشن ملے. لیکن اسلام میں بتایا جا رہا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی لیے عرب لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا عہدہ کیا ہے تو یہ مینیجر ایسے ورڈ نہیں دیتے، مسئول، آپ اس کے مسئول ہیں، آپ اس کے مسئول ہیں، آپ اس کے مسئول ہیں، آپ اس کے مسئول ہیں. مطلب ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا، سوال سے. مسئول مانے سوال، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں نہیں تو قیامت میں پوچھا جائے گا. تو اس آدمی کو جیسے عہدہ ملتا، خلفاء جب خلیفہ بن جاتے تھے تو فخر میں آ کے مسکراتے یا جشن مناتے، ارے بھائی میں الیکٹ ہو گیا، میں سلیکٹ ہو گیا. وہ فخر و غرور نہیں کرتے تھے. جیسے ذمہ داری آ جاتی تھی اور ڈر جاتے تھے، پتہ نہیں کہ اگر میں ذمہ داری ادا نہیں کرا تو پھر قیامت میں کیسے جواب دوں گا. اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری. تو اب اگر آپ کو لقب ملا ہے نانا کا تو قیامت میں آپ کو نواسوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ مطلب ہے میں نانا ہوں، عزت کرو تم، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے. تو ایسے الفاظ چھوڑ کر نانا ہو کر آپ نے نواسے کی ذمہ داری کتنی ادا کی، قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا. میں چاچا ہوں، اچھا، اس کا مطلب آپ کو بھتیجے کے بارے میں ذمہ داری قیامت میں پوچھی جائے. سوچ بدل دیجئے. فرائض اللہ حق دینے والا ہے، تم جو اپنے فرائض ادا کر دو اللہ تمہارے حقوق دلوا دے گا انشاءاللہ. ماں ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھائی میرا درجہ تمہارے ابا سے بھی بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امک امک امک. کیا بولتی ہے ماں؟ میرا درجہ تمہارے ابا سے بھی بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تربیت کر رہے، لڑ رہے کیسا؟ حدیث کو لے کے لڑ رہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ میری ذمہ داری ابا سے بھی زیادہ ہے، پہلی مرتبہ بھی زیادہ ہے، دوسری مرتبہ بھی زیادہ ہے، تیسری مرتبہ بھی زیادہ ہے. جتنی ذمہ داری زیادہ ہے اتنا درجہ بڑا ہوتا ہے. سوچ ہماری الٹی ہے. جتنا زیادہ آپ کو عزت دی گئی ہے، آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی. آنر کمس وتھ ریسپانسبلٹی. عزت آتی ہے تو ساتھ ساتھ میں عہدہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی لگ کر آتی ہے. یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسرا پوائنٹ ہے گھر نفس کی حفاظت، برائیوں سے سلامتی، برے لوگوں سے دور رکھنے کی جگہ اور فتنے کے وقت شرعی پناہ گاہ ہے. یعنی بڑی اہمیت ہے. گھر جو ہے باہر کے فتنوں سے بچنے کے لیے گھر ہے. گھر میں فتنے آ گئے تو جب تک شپ کے باہر پانی رہا شپ سیف رہتی ہے. شپ میں اگر پانی آ جائے تو شپ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے. یہ ہے نقطہ بڑا. تو اس لیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ہے اس کے لیے جو گھر میں بیٹھ کر باہر کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ صحابہ اکرام جب دیکھے کہ دو خلیفہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. جا کے کھٹکھٹائے، آپ کس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو آپ خلیفہ تسلیم کرتے ہیں؟ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا یہ حجاج بن یوسف کو؟ تو اندر سے کیا جواب آیا؟ دونوں جیتنے میں سے کون جیتا بتاؤ، اس کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا. میں آ کر یہ وقت پہ اگر آؤں گا تو پتہ نہیں کس کے حق میں
کوئی حق تلفی کر دوں گا. یہ فتنوں کے دور میں اپنا گھر بند کر کے میں فتنوں سے محفوظ ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے. مطلب کیا نکلا؟ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر ایک بہت بہترین جگہ. تو گھر اتنی جگہ، لیکن گھر ہی کو اگر ہم نے فتنوں کی جگہ بنا دیا، گھر میں ایسی ایسی چیزیں لا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ انٹرنیٹ کیسا یوز ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں یوٹیوب کیسا یوز ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں جو کنیکشن آپ لا رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اس گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. جو ٹی وی آپ لگائے ہیں، اس ٹی وی سے اگر گھر والے لوگ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں اور بھٹک جائے تو کل کے دن اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، دوسرا ہوتا ہے عذاب جاریہ. ثواب جاریہ مطلب آپ نے ایک ایسا کام کیا، مرنے کے بعد بھی وہ کام باقی ہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. عذاب جاریہ مطلب آپ نے ایک ایسی چیز لائی کہ آپ مر گئے، آپ قبر میں ہیں، لیکن اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور آپ اس کا ذریعہ بنے، اس بدعت کو قائم کرنے کا آپ ذریعہ بنے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ میں، روم کی زمین پہ ایک نیک آدمی کا، تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے قبر کو پختہ نہ بنانا. مطلب کیا؟ وصیت کر کے مرتے تھے. ایک ایسے جگہ پہ اگر آپ ہوتے ہیں کہ آپ کے مرنے کی وجہ سے کئی بدعتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو ایجوکیٹ کرے، کم سے کم میرے جنازے کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، سنت کے مطابق دفن کر دیا کرو. یہ وصیت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غلط چیز کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، غلط تعلیم کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، جب تک وہ آدمی غلط تعلیم پہ قائم رہے گا، کہیں اس کا عذاب ہم پر جاری نہ ہو جائے. تو اس لیے گھر بہت اہم چیز ہے. چوتھا پوائنٹ ہے، لوگ اکثر اوقات عموماً اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، خصوصاً سخت گرمی، سخت سردی، بارش کے موسم میں. تو ان دن کے ابتدائی و آخری حصے میں ڈیوٹی و تعلیم سے فرصت کے وقت ظاہر ہے ان اوقات کو اطاعت و بندگی کاموں میں گزارنا ضروری ہے، ورنہ پھر حرام کاموں میں ضائع ہوگا. یعنی اگر آپ کا پلان نہیں ہے گھر کے اندر کیسے آپ ٹائم گزاریں گے، اس کا پلان نہیں. کئی لوگوں کے پاس پلان باہر کا ہوتا ہے، گھروں کا پلان نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل گھروں کا بالکل نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے جب آپ کا پلان نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹائم حرام کاموں میں انوالو ہونے کا چانس بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہلے سے فکس کر لیتے ہیں، مائنڈ میپنگ، شیڈیول، یہ ٹائم پہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ ٹائم پہ مجھے فجر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو گھر میں جاتے بھی تو وہاں پر بھی دینی کاموں میں آپ لگ جاتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کیا ہے خوب کہتا ہے، ایک آدمی اگر اپنے بکریوں کو ایک ایسے جنگل میں چرانے لے جاتا ہے اور جا کر وہاں پر سو جاتا ہے تو پھر وہاں پر درندوں کے گویا کہ اس نے بکریوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا. تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کے پاس پراپر پلاننگ نہیں ہے تو غلط چیزیں کبھی بھی اس کے اندر آ جا سکتی ہیں. تو گھر کی پراپر پلاننگ ہونا ضروری ہے. بمبئی میں ایک انٹرویو ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنا ٹائم کیسے بانٹیں. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ لوگ ایسا کریے، ٹائم کو 2 حصوں میں تقسیم کریے. پہلا حصہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ، میرا اپنا ڈیولپمنٹ، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، مرتے دم تک سیکھنا ہے. یہ مت سمجھو کہ اب میں سیکھ لیا مجھے صرف سکھانا ہے، نہیں، سیلف ڈیولپمنٹ. تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے صبح 4 بجے، فجر سے بھی پہلے 4 بجے سے لے کر تقریباً 10-11 بجے تک. یہ جو ٹائم ہے اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیے. 11 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک امہ ڈیولپمنٹ، انسانیت ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ٹائم ایسا بانٹ لیجیے. ابھی ہوتا کیا ہے، جو ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو فجر پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اذکار کر رہے ہیں کیونکہ فجر کا سونا نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ سو جاتے، 11 بجے اٹھتے ہیں. اس کے بعد جہاں بزنس ہوتا ہے، کپڑے بیچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، بہرحال وہاں جا کر اب پڑھنا چاہتے ہیں، چاچا آ کر کہتے یہ کوئی ٹائم ہے پڑھنے کا؟ ارے ارشد بھائی پڑھنے نہیں دے رہے. آپ جاب کے ٹائم پر یا بزنس کے ٹائم پہ اگر آپ پڑھیں گے اور آپ کے بڑے لوگوں کو غصہ آئے گا تو واجب ہی ان کا غصے میں آنا، کیونکہ آپ غلط ٹائم کا آپ نے انتخاب کیا. تو یہ 7 سے لے کر آپ جو 11 بجے تک سوئے، 10 بجے تک سوئے، دراصل یہ آپ کے سیلف ڈیولپمنٹ کا ٹائم تھا، کیونکہ یہ ٹائم پر کوئی آدمی آ کے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. تو یہ کتنا اچھا ٹائم تھا. تہجد پڑھتے تو آپ کی آخرت سنور جاتی، فجر ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں تو روحانی قوت مل جاتی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اذکار پڑھتے تھے فجر کے بعد تو ان کو روحانی قوت ملتی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ اذکار بہت لمبے کر رہے، تھوڑے شارٹ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا جتنا میں کام کر رہا ہوں اس کی طاقت مجھے یہ صبح کے اذکار سے مل رہی، کیونکہ جب میں روح پختی ہوتی ہے، اذکار سے پختی ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر تکان کا احساس چلا جاتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟
اذکار. تو اذکار سے کیا ہوتا ہے؟ روح مضبوط ہوتی ہے. جب روح مضبوط ہوتی ہے تو تھکان کا احساس چلا جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ استنباط کر کے اپنی لائف کو وہاں پر کیسے فٹ کر رہے. پھر اس کے بعد آپ کو سیلف طور پہ کیا دنیاوی تعلیم کچھ حاصل کرنا ہے. اچھا ٹائم ہے یاد کرنے کا، فجر کا ٹائم صاف ٹائم ہوتا ہے. رات میں اگر اچھی نیند ہو جائے جو چیز پڑھیں گے چلے جائے. یاد کرنے کے جو ٹائم ہوتے ہیں مغرب کے بعد، یاد کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے فجر. یہ دو ٹائم کو ضائع کر کے آپ دن بھر بھی پڑھ لیں آپ کو یاد کرنے میں وہ مدد نہیں ملے گی. یہ دو اہم ٹائم کو مت گنوائیے. سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا اہم ٹائم تھا، یہ ہم نے گنوا دیا. پڑھیں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیریں جو انہوں نے لکھی ہیں 4 سے لے کر یہ 10 کے 9 کے درمیان انہوں نے جو بھی کارنامے کیے ہیں علمی کارنامے، یہ ٹائم کو انہوں نے استعمال. بڑے بڑے علماء اکرام جن کے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے انہوں نے اس ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا. یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے. 11 سے لے کر آپ کے رات کے 9 تک یہ وہ ٹائم ہے جب آپ امت کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کے حلال روزی کی فکر کریں اور انسانیت کی فکر کریں جو جہنم کی طرف جا رہی ہے. مسلم معاشرہ، سوسائٹی کی تعمیر کے لیے گھر پر توجہ دینا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر اصلاح کر لیں گے تو معاشرہ سدھر جائے گا. نہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں خلافت آ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے 6 فٹ پر اسلام کو نافذ کرنے کی فکر کریں. انشاءاللہ پوری کائنات میں خلافت آ جائے گی کیونکہ پورے کائنات کی اصلاح شروع ہوتی ہے ذات سے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا. اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. ہم لوگ اصلاح کس سے شروع کرتے ہیں؟ سامنے والے سے. لیکن اصلاح کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے آپ سے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِكُمْ انفسنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ٹھہر کے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارے شر سے بچا. سب سے بڑا جو شر انسان کو لے کے ڈوبتا ہے اس کے اندر کا شر تکبر میں ڈالتا ہے. ابلیس کو کس نے ڈوبایا؟ کسی اور نے یا ابلیس کے انا نے؟ قال انا خیر منہ. سب کو تو ابلیس بھٹکاتا لیکن ابلیس کو کس نے بھٹکایا؟ اس کے انا نے. اور یہ اتنی انا خطرناک ہوتی ہے. ابلیس کامیاب ہوتا ہے جب انسان کی انا جوان ہوتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان وسوسہ کب ڈالتا ہے؟ جب آپ کے صدور میں جگہ ملے اس کو. آپ اگر صدور میں اس کو اہلن کہیں گے تو آئے گا، ورنہ اس کے پاس کوئی مکر مومنوں پہ چلنے والا نہیں ہے. یہ ہے قرآن مجید کا فہم. اس کے بعد اب آئیے یہاں سے ابھی قرآن گھر کے اہمیت بتائی جا رہی تھی ابھی تک، گھر کیسا ہو، گھر کی اہمیت کیا. اس کے بعد ہے فرائض. جیسا کہ میں نے کہا ہر گھر کے اندر ہر کوئی فرائض کیا ہے؟ میں رائٹ اور رسپانسبلٹی. اگر یہ اچھا سمجھ جائے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے. ایک اورینٹلسٹ سے پوچھا گیا ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم خلاف لکھتے ہو، ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ خوبیاں پائی ہو، 30 سال سے خلاف لکھ رہے ہو تم. تو اس آدمی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی میں نے راز کی بات دیکھی ہے ان کی زندگی میں. میں نے جتنے چیزیں ان کے امیج کو گرانے کی، ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک خوبی سب کو بہا کے لے کے چلے جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے خوبی؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہیں. طائف کے میدان میں خود کے جسم سے خون نکل رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ سامنے والے دشمنوں کے جسم سے خون نکلے. بڑی بات ہے. ایکسٹراڈنری. آرڈنری انسان کیا کہتا ہے؟ بھائی جیسے کو تیسا نا، مجھے خون نکلا آپ کو بھی خون نکلنا چاہیے. آرڈنری انسان ایسے رہتا. پتھر تم اچھے تو میں بھی اچھا، تم بگڑے تو میرے سے برا بھی کوئی بھی نہیں. یہ سب جو جملے ہیں ناول کے جملے ہیں، دھاراوائک پروگرام. کیونکہ ہم لوگ اپنا لائف اسٹائل پورا کہاں سے لے رہے ہیں؟ فلموں سے، بالی ووڈ سے، یا 8 سے لے کر 11 کے درمیان جو ٹی وی چینل مشہور ہے اس کے پروگراموں سے. ہمارا پورا مصدر علمی، ہمارے گھر کا جو مصدر علمی ہے، علم کہاں سے آ رہا، ریسیو کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ 8 سے 11 کے درمیان جو دھاراوائک آ رہے ہیں یہ تباہ کر رہے ہیں ہماری پوری قوم کو. یہاں سے سیکھ رہے اچھا بہو کے ساتھ ایسا رہنا. بہت اچھے پوائنٹ ملے آج بہو کے خلاف. وہاں پر ساز ایک دوسرے دھارے میں بتاتا ساس سے کیسے لڑنا. تو اس کے بعد بہو آ کے دیکھتی وہ. تو بہو کا ٹائم الگ ہے، ساس کا ٹائم الگ ہے.
اور بھائیوں کو لڑانے کا ٹائم الگ ہے، دوستوں کو لڑانے کا ٹائم الگ ہے، سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے آپ، ہم کو یہ اصول دماغ میں بیٹھ گیا ہے، تم اچھے تو میں اچھا بھائی، تم اگر برے تو پھر میرے سے بھی برا کوئی نہیں، یہ ایسا بیٹھ گیا ہے دماغ، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلے لے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا یہ اصول قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے یا ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم نے مجھے پتھر مارا لیکن میں تمہیں پتھر مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ الٹا ہے یہاں پر ایکسٹرا آرڈنری۔ جنگ احد میں جن لوگوں نے پتھر مارا، صحیح مسلم حدیث نمبر 4646 46 حوالہ بہت آسان ہے، رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم، پتھر مارنے والوں کو، کافروں کو اللہ کے نبی کہہ رہے میری قوم۔ ہم کہتے ہیں غیر قوم، کبھی دعوت بھی نہیں دی اس کو، کبھی جا کے اس کو اسلام بھی پیش نہیں کرے، وہ تو غیر قوم ہے، بلکہ کلمہ بھی پڑھ لیے، 10 سال ہو گیا، نو مسلم ہے، بھائی بچی کا رشتہ دینا تھا، غیر قوم کا بچہ کیسا دینا بچہ، ابھی تک بھی غیر قوم، اور آپ اللہ والے پورے 100 گناہ کر کے بھی ایسا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ رکشے والا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ غریب ہو سکتا ہے اس امیر سے اچھا ڈرنے والا ہوگا۔ تو اسلام میں امیر غریب کالے گورے یہ کل اسلام قبول کیا ہے پہلے اسلام قبول کیا نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک بنیادی طور پر تعلیم دے رہے ہیں، بنیادی طور پر ایکسٹرا آرڈنری انداز میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ سامنے والا پتھر مار رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے قوم کو تو معاف فرما دے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والے کے بارے میں آپ کو تصور ہے یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، اس کو اگر ستائیں گے تو کسی ماں کو دکھ ہوگا، یہ مسلمان ہے اگر میں اس کو ستاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، یہ انسان ہے اگر میں اس کو ستاؤں گا تو اللہ کا یہ بھی تو ایک بندہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر میں ظلم کروں گا، میں اگر ایسے خیالات لانے سے کیا ہوتا ہے ظلم کا جو مادہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، جو سیرت سے ہٹتے ہیں اور اصول عجیب بنا لیتے ہیں تو اس کے